अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स की दुनिया। फ्रेंड्स, हम अपने नावल इश्क सुबहान अल्लाह का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा ये नावल कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है। ये नावल बहुत लंबा है, तो आई होप कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। हम अपना नावल स्टार्ट करते हैं। समाहर बेगम परेशानी से यहाँ से वहाँ टहलती हुई जबरेज़ का इंतज़ार कर रही थी। आनिया ने शेरोज़ खान को फ़ोन करके मुख्तसर लफ्ज़ों में सब बता दिया था। शेरोज़ खान कदरे गुस्से में घर से निकले थे। आज तो वो जबरेज़ के साथ आनिया से भी खफा थे, मगर बेटे की तकलीफ़ का सुनकर फ़ुलूकत वो सिर्फ़ इसकी फ़िक्र करते हुए इसे लेने गए थे। ज़ाहिर के अलावा वो सब इस वक्त फ़ुरकान खान के रूम में मौजूद थे। कुछ देर पहले ही डॉक्टर इनका चेकअप करके गया था। ज़्यादा स्ट्रेस लेने से इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। ज़रवा इनके सराहने बैठी थी। लाला, मैं अपने फ़र्ज़ से सबको दोष होना चाहता हूँ, फ़ुरकान खान नकाहत ज़दा आवाज़ में सफ़ीर खान से बोले थे। ज़रवा चौंकी थी, जबकि बुलुशा बेगम ने सफ़ीर खान की जानिब देखा था कि शायद वो अब फ़ुरकान खान से ज़ाहिर के लिए बात करेंगे, मगर ऐसा कुछ ना हुआ था। हाँ ज़रूर फ़ुरकान, हम कल ही समार और शेरोज़ को बुलवाते हैं और ख़ानदान के बड़ों को भी घर पर इनवाइट करके जबरेज़ को सबसे मुतारफ़ करवाएंगे। सफ़ीर खान मुस्कुराते हुए बोले थे। नहीं लाला, मेरी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, मैं अब जल्द से जल्द अपनी आंखों के सामने ही ज़रवा को रुखसत करना चाहता हूँ। वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे थे, फिर में इनका सांस फूल रहा था। बाबा जान, ज़रवा तड़प के इनके सीने से लगी थी। मेरी गुड़िया, फ़ुरकान खान ने प्यार से इसके गिर्द हसार बांधा था। ज़रवा इनके सीने पर सर रख कर रो दी थी। सफ़ीर लाला, हम ऐसा करते हैं, कल ही हम जबरेज़ और ज़रवा का निकाह कर देते हैं। रुखसती फ़ुरकान के सेहत याब होने के बाद कर देंगे। मुराद खान ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया था। फ़ुरकान खान ने इस बात में सर हिलाया तो सफ़ीर खान ने भी हाँ कर दी थी। कुदरत के इस फैसले पर आज ज़रवा का दिल रो दिया था, जबकि मिशाल ने अपनी आंखों में आती नमी तेज़ी से साफ़ की थी। तुम नालायक हो, ये तो हमें पहले ही पता था, मगर तुम इस कदर लापरवाह भी निकल सकते हो, हमें अंदाज़ा ना था। जबरेज़ खान, ये क्या हरकत की है तुमने? क्या ज़रूरत थी हीरो बनने की? अगर खुदा ना ख्वास्ता इस लड़ाई में आपको ज़दर लग जाती तो? शेरोज़ खान ने सर झुकाए दे नरम पड़े थे। नो मोर इमोशनल ड्रामा प्लीज़। मैं ठीक हूँ डैड, जबरेज़ खान बेजारगी से बोला था। शेरोज़ खान ने इसे घूरा था। वह हनूज इसी पोजीशन में बेड पे सर झुकाए बैठा था। आधा घंटा पहले ही वो शेरोज़ और साइम के साथ घर आया था। समाहर बेगम तो इसकी हालत देखकर दहल सी गई थी। शेरोज़ खान ज़बरदस्ती इसकी बैंडेज करवा कर लाए थे। जबकि साइम ने इसे इसके रूम तक छोड़ा था, वो तभी इससे ऐसे बैठा था। आनिया इसके पास ही बैठी थी और समाहर बेगम इसके लिए हल्दी वाला दूध लेने गई थी। ये लो बेटा, ये पी लो, तुम्हें आराम मिलेगा। समाहर बेगम हाथ में दूध का गिलास लिए इसके रूम में दाखिल हुए बोली थी। जबरेज़ डर से मसना हुआ था। समाहर, छोड़ दो इसे, इसके हाल पर इसका दिमाग ख़राब हो गया है। शेरोज़ खान फिर से गुस्से में आ गए थे। जबरेज़ ने बुरा सा मुंह बनाकर इनकी जानिब देखा था। ये मार जो आज पड़ी है ना तुम्हें, अगर बचपन में इसका चौथा हिस्सा भी मिला होता तो आज तुम इंसानों वाली हरकतें कर रहे होते। शेरोज़ खान तंज़े अंदाज में बोले थे। बाबा प्लीज़, आनिया ने मुदाखलत की थी। तुम तो बात ही मत करो मुझसे। आज तुमने भी अपने बेवकूफ़ लला का पूरा पूरा साथ दिया है। वो आनिया को भी डपटे हुए बोले थे। आनिया फ़ौरन चुप हुई थी। शेरोज़ क्या करते हैं, अभी इसकी हालत तो देख लें, फिर भी इसे सुना रही हैं। समाहर बेगम भी लाडले की हमायती हुई थी। मुझे जो कहना है कहिए, मगर गुड़िया को कुछ मत बोले डैड, इस सब में इसका कोई कसूर नहीं। जबरेज़ ने बहन का उतरा हुआ चेहरा देखा ना गया तो बोल पड़ा था। तुम्हें तो मैं। शेरोज़ खान कुछ बोलते इससे पहले ही मोबाइल की ट्यून ने इसकी बात वहीं रोक दी थी। वो जबरेज़ को आराम करने का कहकर कॉल रिसीव करते रूम से निकले थे, जबकि समाहर बेगम भी इनके पीछे ही बाहर निकली थी। आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है ना लाला? इनके जाने के बाद आनिया ने फिक्रमंदी से पूछा था। नहीं गुड़िया, आपके लाला को ऐसी चोटों की आदत है। मगर जबरेज़ कुछ कहते कहते रुका था। आनी, जाओ तुम जाकर आराम करो, मैं अब बेहतर हूँ, बस आराम करूँगा तो सुबह तक ठीक हो जाऊँगा। जबरेज़ ने आनिया की तरफ देखते हुए प्यार से कहा था। अच्छा ठीक है लाला, मैं चलती हूँ, मगर प्लीज़ आप ये हल्दी वाला मिल्क पी लें। आनिया ने गिलास इसकी तरफ बढ़ाया तो जबरेज़ ने मुस्कुराकर थाम लिया था। इसने एक ही सांस में गिलास खाली करके आनिया को वापस दिया तो वो मुस्कुराकर इसे गुड नाइट कहती लाइट्स ऑफ करके वहाँ से चली गई थी। ये क्या बदतमीज़ी है खान? ज़रवा जो अभी अभी अपने रूम में आई थी, सामने बेड पर लेटे ज़ाहिर को देखकर गुस्से से बोली थी। कौन सी बदतमीज़ी? वो अनजान बना था। आपको तो चोट आई थी ना, आप जाकर अपने रूम में आराम करें प्लीज़। ज़रवा बिना इसकी जानिब देखे फिक्रमंदी से बोली थी। वही कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ तो आओ, मुझे तुमसे बात करनी है।
وہ دوستانہ انداز میں کہتا ذروہ کو کہیں سے بھی وہ اکھڑا مزاج اور بدتمیز سا ظاہر افریدی نہ لگا تھا جسے پچھلے 6 مہینے سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں سنا، آپ میرے روم سے نکلیں ابھی کے ابھی، وہ قدرے تیز آواز میں بولی تھی۔ نہیں نکل رہا، کیا کر لو گی؟ وہ ایک جست میں بیڈ سے اترا تھا اور ذروہ کے روبرو آیا تھا۔ ذروہ نے ابھی سے غور سے دیکھا تھا۔ وہ بلو کلر کی شرٹ اور بلو ہی ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ اس کے خوبرو چہرے پر تازہ چوٹ کے نشانات تھے، جس کے سر پر دائیں جانب بینڈیج لگی ہوئی تھی۔ اتنا ہینڈسم لگ رہا ہوں مجھے پتہ نہیں تھا، سچی وہ اس کی محویت پر چوٹ کر گیا تھا۔ نیری خوش فہمی، وہ رخ موڑ کری تھی۔ ظاہر چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا اور اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ چھوڑے مجھے، اس کے اس قدر سخت گرفت پر ذروہ کی آنکھ میں آنسو سے نکل آئے تھے۔ میں جو کہوں گا اسے ایک بار میں اپنے دماغ میں فٹ کر لینا، کیونکہ میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں، انڈرسٹینڈ؟ وہ اسپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ ذروہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ گڈ۔ ظاہر نے اسے نرمی سے آزاد کرتے ہوئے مسکرایا تھا۔ سب سے پہلے بات، کل تمہارا اور میرا نکاح ہو رہا ہے، اس لیے آج سے ہی اپنا مائنڈ بنا لو، وہ ذروہ کی طرف دیکھ کر کہتا ذروہ کو خوف زدہ کر گیا تھا۔ ذروہ کی آنکھوں میں حیرانگی کے ساتھ ساتھ ڈر بھی تھا۔ زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کل سب کچھ ہمارے پیارے پیارے پیرنٹس کے ہی پلان کے مطابق ہو رہا ہے۔ تمہیں بس اتنا کرنا ہے، کل جب میں سب کے سامنے تمہارے اور میرے نکاح کی بات رکھوں تو تمہیں فیصلہ میرے حق میں دینا ہے، ورنہ مجھے تم اچھے سے جانتی ہو پارٹنر۔ وہ ذروہ کی حیرانگی بھری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے حاکمانہ انداز میں بول رہا تھا۔ مگر یہ غلط ہے، میرے بابا جان نے میرے لیے جو فیصلہ کیا ہے میں اس سے نہیں مکر سکتی۔ ذروہ ہمت کر کے بول پڑی تھی۔ تمہارے بابا جان یعنی میرے پیارے چچا جان کو میں خود سنبھال لوں گا، تم صرف میری ہونے کی تیاری کرو، اور کل تمہارا جواب میرے لیے ہاں میں ہونا چاہیے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، اور جو میں کہتا ہوں وہی کرتا ہوں۔ تم مجھے ایسے اچھے جانتی ہو، ظاہر روب سے بولتا ذروہ کی بولتی بند کروا گیا تھا۔ فی الحال میں چلتا ہوں، اب تم سے تو میں مسز ظاہر بنانے کے بعد ہی بات کروں گا، وہ دلکشی سے کہتا پلٹا تھا۔ ذروہ نے آنکھیں بند کر کے کھولی تھیں۔ ایک بات اور، ظاہر جاتے جاتے مڑا تھا، آج میری پارٹنر بن کے آنے کے لیے تھینکس، اپنے اسی دل نشین انداز میں مسکرا کر کہتا وہ پھر سے اسے قریب آیا تھا۔ بلا شبہ وہ مسکراتا ہوا بیحد پیارا لگتا ہے، ذروہ کے دل نے گواہی دی تھی۔ آج شاید انکشافات کی رات تھی، ذروہ نے نظریں چرائی تھیں۔ ظاہر نے دلچسپی سے اس کا یہ انداز دیکھا تھا۔ ظاہر 2 قدم مزید آ گیا تو ذروہ پیچھے ہٹی تھی۔ میں نے جو بھی کہا ہے، کل مجھے تمہیں دوبارہ اسے یاد کروانے کی ضرورت نہ پڑے، گڈ نائٹ، وہ سرد انداز میں بولتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا کہہ گئے ہیں؟ ذروہ عجیب سی کیفیت میں کھڑی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ جب میسر نہیں حقیقت میں سر پہ میرے سوار سا کیوں ہے؟ آنیہ کے جانے کے بعد سے وہ اضطراب کی کیفیت میں تھا، ایک جنون سا اس کے سر پہ سوار تھا۔ سب کے سامنے وہ خاموش تھا، مگر اب اکیلے میں جیسے جیسے اسے وہ سب یاد آ رہا تھا، اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے اپنی ہار برداشت نہیں ہو رہی تھی، اسے اپنی ہار سے زیادہ غصہ ظاہر کے جیت جانے پر تھا۔ تم نے آج میری جیت مجھ سے چھینی ہے ظاہر خان، تمہیں اس کا بدلہ چکانا ہوگا۔ زوریز غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا، اسے بار بار وہ منظر نظر آ رہے تھے جب ذروہ ظاہر کو آواز دے رہی تھی۔ اس نے طیش میں آ کر اپنا موبائل دیوار پر دے مارا تھا۔ ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا، اور یہ صبح بہت سی زندگیاں بدلنے والی تھی۔ خان پیلس میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی، ہر طرف ذروہ اور زوریز کے نکاح کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ آج خان پیلس میں ایک دعوت رکھی گئی تھی جس میں ذروہ اور زوریز خان کا نکاح تھا۔ صبح ہی سے دوپہر کی دعوت کا اہتمام شروع ہو چکا تھا۔ اس دعوت میں خان کے سب سے بڑے اور معززین لوگ ایک ساتھ جمع ہونے والے تھے۔ یہ صبح 10 بجے کا وقت تھا۔ سویر خان ابھی ابھی باہر سے آئے تھے، ان کے ہاتھ میں کوئی شاپنگ بیگ تھا۔ مشال بیٹا بات سنیں، انہوں نے کچن سے نکلتی مشال کو آواز دی تھی۔ جی تایا ابو، مشال مؤدب سے ان کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ یہ آپ کی بہن کی جولری ہے، آپ کی تائی جان نے ارجنٹ بنوائی ہے، جا کر اپنی تائی جان کو دے دیں۔ سویر خان بیگ اسے دیتے ہوئے مسکرا کر بولے تھے۔ جی اچھا، مشال نے صرف یہی بولا گیا تھا۔ وہ بیگ ان سے لے کے بے دلی سے بلوشا بیگم کے روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اب آئے گا مزہ ظاہر خان، آج ذروہ پوری طرح سے میری ہو جائے گی، اور یہ ہوگا تم سے میری ہر شکست کا بدلہ۔ زوریز کو جیسے ہی ارجنٹ نکاح کا پتہ چلا وہ بےحد خوش تھا۔ وہ بھی فریش ہو کے نیچے آیا ہی تھا کہ اسمہر بیگم نے اسے آواز دی تھی، ذرا یہاں آئیے، یہ کچھ ڈریسز ہیں زوریز بیٹا، ان میں سے جو اچھی لگے ہمیں بھی اچھی لگے بتا دو، ہمیں ابھی ہی ذروہ کے لیے بھیجنا ہے، اسمہر بیگم مسکراتی ہوئی بولی تھی۔ زوریز جو باہر جانے کو قدم بڑھا رہا تھا، ان کی بات پر الٹے قدموں پلٹا تھا۔ مگر مجھے ان سب کا کیا پتہ، یہ تو آپ لیڈیز کا کام ہے، موم پلیز مجھے ان سے دور رکھیے، وہ بزاریت سے بولا تھا۔ بیٹا یہ تو رسم ہوتی ہے ہمارے یہاں، شادی کا جوڑا دولہا ہی لاتا ہے اپنی دلہن کے لیے، مگر ہم تو پھر صرف تمہیں پسند کرنے کا کہہ رہے ہیں، وہ اسے سمجھاتے ہوئے پیار سے بولی تھی۔ او تو یہ بات ہے، پھر تو میں خود ہی پسند کر کے لاؤں گا اپنی برائڈل ڈریس۔ زوریز ذروہ کا تصور کرتا ہوا مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ واہ بھائی لالا، آپ تو بڑے ہی چلاک نکلے، میری بھابھی جان ابھی آئی بھی نہیں اور ابھی سے ہی آپ تو دیوانے
دیوانے ہوئے جا رہے ہیں۔ آنیا جو ابھی وہاں آئی تھی، اس نے زبریز کی بات سن لی تھی، اسی لیے اسے چھیڑتے ہوئے بولی تھی، خیر گڑیا، ایسا تو کوئی بنا ہی نہیں جو زبریز خان کو دیوانہ بنا دے۔ وہ اپنے مغرور سے لہجے میں بولا تھا، اپنے غرور کے معیار سے بھی بلند ہوں میں، مجھے کسی کی کیا ضرورت، خود پسند ہوں میں۔ لالا، میں کسی کی بات نہیں کر رہی، میں ضروا بھابھی کی بات کر رہی ہوں۔ آنیا مسکراتی ہوئی بولی تھی، تو تمہاری ضروا بھابھی بھی اس کیٹیگری میں ہیں؟ وہ اس کے بال بکھیرتا ہوا شرارتی انداز میں بولا تھا۔ ارے بھئی بچوں، بس کرو تم لوگ، اور زبریز تم جاؤ ابھی، اگر تمہیں خود لینا ہے، ٹائم کیوں برباد کر رہے ہو؟ اور آنیا، تم میرے ساتھ روم میں آؤ، کچھ جیولری دکھانی ہے تمہیں، ضروا کے لیے نکالی ہے میں نے۔ سماہر بیگم جاتے جاتے باری باری دونوں کو ڈانٹا تھا۔ آنیا تو فوراً ان کے ساتھ چل دی تھی، جبکہ زبریز باہر چلا گیا تھا۔ لالا، آپ کو پتہ ہے آج ضروا کا نکاح ہو رہا ہے؟ اب پھر بھی سائم نے قصداً بات ادھوری چھوڑی تھی۔ مجھے پتہ ہے، فی الحال میرا دماغ خراب کرنا بند کرو گے، وہ مسلسل آدھے گھنٹے سے اپنے سر پر سوار سائم کو گھورتے ہوئے بولا تھا، مگر آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں اور وہاں ضروا کا نکاح سائم کی بات پوری ہونے سے پہلے ظاہر نے کاٹ دی تھی۔ سائم، تم اپنی فضول بکواس بند کرو گے یا میں تمہیں اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دوں؟ ظاہر جو کہ صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ میں جانے کیا سرچ کر رہا تھا، غصے سے بولا تھا۔ سائم خاموش ہو چکا تھا۔ ظاہر نے ایک نظر اس پہ ڈالی تھی جو شاید اس سے روٹ گیا تھا۔ ادھر آؤ، ظاہر نے اسے آواز دی تھی، مگر سائم وہیں جمع کھڑا تھا۔ آئی سیڈ کم ہیئر مسٹر سائم خان افریدی، اب کی بار ظاہر غصے سے بولا تھا۔ سائم منہ بناتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ جی بولیں، وہ بنا اس کی جانب دیکھے بولا تھا، اپنی شکل کے زاویے درست کرو پہلے، میں تمہارے یہ نخرے نہیں اٹھانے والا، ظاہر اکھڑے سے انداز میں بولا تھا۔ سائم نے تعصب سے اپنے ہینڈسم بھائی کو دیکھا تھا، کتنا بدل دیا وقت نے اسے۔ اب بکو، تمہیں کیا مسئلہ ہے، کیوں میرا وقت برباد کر رہے ہو؟ وہ سختی سے پوچھ رہا تھا۔ لالا، میں جانتا ہوں آپ کے ساتھ جو ہوا وہ غلط تھا، ضروا نے بھی جو کیا اس کی نادانی تھی۔ ایک 16 سالہ لڑکی سے آپ بڑوں والی عقل مندی کی توقع کر رہے ہیں؟ ایک 16 سالہ لڑکی سے آپ بڑوں والی عقل مندی کی توقع کیوں کر رہے تھے؟ اس نے اپنی عمر اور سوچ کے مطابق فیصلہ کر دیا تھا، ورنہ آپ جانتے ہیں نہ ضروا کے لیے آپ سے بڑھ کر کوئی نہ تھا اور نہ ہوگا، پھر بھی اب خاموش ہے، مگر میں چپ نہیں رہ سکتا۔ میں نے آپ کے ساتھ ہمیشہ ضروا کو ہی سوچا ہے، اب آج مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا، اس لیے میں ایسے ریئیکٹ کر رہا ہوں۔ وہ آخری بات منہ لٹکائے بول رہا تھا۔ ظاہر نے تحمل سے اس کی بات سنی تھی اور جب بولا تو سائم کو حیران کر گیا۔ سب سے پہلی بات، ضروا تمہاری بھابھی بنے گی کیونکہ وہ صرف میری ہے، وہ بے نیازی سے بولا تھا۔ تجھ سے تو میں جیت چکا ہوں کب کا، شاید آج مجھے لڑنا پڑے گا تقدیر کے ساتھ۔ اب تم منہ ٹھیک کرو اپنا۔ وہ لاپرواہی سے بول کر رکا تھا، جبکہ سائم کا چہرہ خوشی کے مارے کھل اٹھا تھا، مگر یہ کیسے ہوگا، سب مہمان آنے ہی والے ہوں گے، ٹائم دیکھیں۔ سائم پھر سے متفکر ہوا تھا۔ تم یہ سب چھوڑو، یہ کوئی ٹینشن کی بات نہیں، آج فرقان چاچا اور بابا خان خود ضروا کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیں گے۔ ظاہر کے لہجے میں بلا کا اعتماد تھا۔ ظاہر کی بات پر سائم نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ حیران بعد میں ہونا، پہلے میرا ایک کام کرو۔ وہ بول کر پھر سے خاموش ہوا تھا، مگر اس نے پھر سے کچھ پوچھنا چاہا تھا کہ ظاہر کے گری نے اسے ایسا کرنے سے باز رکھا تھا۔ تم بس ایک کام کرو، کچھ دیر بعد ایک کوریئر آئے گا جو میں نے تمہارے نام سے منگوایا ہے، تمہیں وہ کوریئر اپنے نام سے ہی ضروا تک پہنچانا ہے، یہ کہہ کر یہ ڈریس تم اس لیے لائے ہو، انڈرسٹینڈ؟ ظاہر نے بات مکمل کرنے کے بعد اس سے سوال کیا تھا۔ سائم نے اس بار صرف اچھے بچوں کی طرح اس بات میں سر ہلایا تھا۔ گڈ، اب جاؤ، ظاہر نے مسکراتے ہوئے کہا تو سائم بھی مسکرا دیا۔ اوکے لالا، بیسٹ آف لک فار یور سیکرٹ مشن، وہ شرارتی انداز میں کہتا فوراً وہاں سے بھاگا تھا، ورنہ ظاہر کے ہاتھوں پھر سے اس کی عزت افزائی پکی تھی۔ پرفیکٹ 2 گھنٹے کے خوارے کے بعد بالآخر زبریز کو ضروا کے شایان شان ڈریس پسند آ ہی گیا تھا۔ کیا یار، اب یہی دن دیکھنے باقی تھے۔ واہ زبریز، تم لیڈیز شاپنگ کر رہے ہو، وہ اپنے آپ سے کہتا مسکرایا تھا۔ اس نے ڈریس کے ساتھ میچنگ سینڈل اور جیولری بھی خرید لی تھی۔ 3 گھنٹے میں اس کی شاپنگ مکمل ہو چکی تھی۔ اس نے وہیں سے گاڑی خان پیلس کی جانب موڑی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی سائم زبردستی کرتے ہوئے ایک شاپنگ بیگ اسے دے کر گیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ آج اسے یہی ڈریس پہننا ہے اور باقی سب کو وہ خود سمجھا لے گا۔ ضروا جانتی تھی سائم کو وہ بہنوں کی طرح عزیز ہے، اسی لیے اس نے دل سے اس کا یہ تحفہ قبول کر لیا تھا۔ ضروا نے بیگ کھول کر دیکھا تو اس میں ایک بے حد خوبصورت گولڈن کلر کی میکسی تھی، جس کے ساتھ ریڈ نیٹ کا دوپٹہ تھا، ساتھ ہی میچنگ جیولری بھی موجود تھی۔ ضروا نے دل ہی دل میں سائم کی پسند کو سراہا تھا۔ تم میری ہو، ایک غمگین آواز ضروا کی سماعتوں میں گونجی تھی۔ اس کی مسکراہٹ پل بھر میں سمٹی تھی۔ پتہ نہیں خان کیا کرنے والے ہیں، مگر میں اپنے فیصلے سے ہرگز بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی، میں ان کی زر خرید نہیں ہوں جس پر وہ اپنا من چاہا حکم چلائیں۔ ضروا نے غصے سے سوچا تھا۔
مگر وہ اپنی بات کے اتنے پکے ہیں کہ مجھے تو اب خوف آنے لگا ہے۔ یا اللہ، آج جو بھی ہو اچھا ہو، مگر کچھ بھی برا ہونے مت دینا مالک۔ اس نے دل سے دعا کی تھی۔ اس کی لینڈ کروز ایک جھٹکے سے خان پیلس کے گیٹ پر رکی تھی۔ اسے دیکھ کر چوکیدار نے جھٹ سے گیٹ واہ کیا تھا۔ زبریز شان سے گاڑی اندر لے گیا تھا۔ وہ کار سے نکل رہا تھا جب اس کے موبائل پر سمار بیگم کی کال آئی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے شاپنگ بیگ پکڑے تھے جبکہ دوسرے ہاتھ سے موبائل پاکٹ سے نکال کر کال ریسیو کی تھی۔ یس موم، اس نے کال ریسیو کرتے ہی حشاش بشاش لہجے میں کہا تھا۔ جی موم کے بچے، کہاں ہو تم؟ کب سے میں تمہارا ویٹ کر رہی ہوں۔ سمار بیگم غصے میں تھی۔ موم، میں بس وہ ضربہ کا ڈریس دینے۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے سمار بیگم نے کاٹ دی تھی۔ کیا؟ زبریز ڈریس دے کر ابھی کے ابھی شرافت سے واپس آؤ۔ سمار بیگم غصے میں تھی۔ بٹ وائی؟ اس نے سوال کیا تھا۔ وائی کے بچے، دولہے ہو تم اور خود ہی اپنی دلہن کا ڈریس لے کر پہنچ گئے، بے وقوف۔ انہوں نے اچھی خاصی جھاڑ پلائی تھی۔ اوکے موم، آئی ایم کمنگ، وہ جلدی بولا تو کال کٹ کی۔ کیا یار، یہ کون سے رولز ہیں؟ وہ جن جلایا تھا اسی وقت اسے وہاں سائم آتا دکھائی دیا۔ ارے یار، یہ بیگز تم ضربہ کو دے دینا پلیز، موم نے بھیجے ہیں۔ وہ بنا سلام دعا عجلت میں بولا تھا۔ ٹھیک ہے لالا، میں دے دوں گا۔ سائم نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے بیگز لیے تھے۔ زبریز بیگز اسے دے کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ سائم پلٹا ہی تاکہ چوکیدار تیزی سے اس کی جانب آیا تھا۔ سائم کے ہاتھ سے بیگز نیچے گرے تھے۔ کیا ہو گیا بابا، اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہیں؟ سائم نے بوڑھے چوکیدار سے پوچھا تھا۔ سوری سائم بچے، ہم یہ دینے آیا تھا، یہ مشال بی بی نے منگوائے ہیں، تھوڑا دیر ہو گیا، وہ ہم پر بہت غصہ کرے گا۔ بیٹا یہ ان کو دے دو، آپ کا مہربانی ہوگا۔ بوڑھا کریم بابا پٹھانی لب و لہجے میں بولتا بیگز لینے جھکنے لگا تھا۔ ارے بابا، آپ زحمت نہ کریں پلیز، میں اٹھا لوں گا۔ سائم بولتے ہوئے خود ہی بیگز اٹھانے جھک گیا تھا۔ وہ سارے بیگز لے کر اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ خان پیلس میں افراتفری کا سا عالم تھا۔ تقریباً سبھی مہمان آ چکے تھے۔ وہ خاص لوگوں کو ہی دعوت میں مدعو کیا گیا تھا، جس میں عورتیں اور مرد دونوں ہی شامل تھے۔ ہال روم میں چیئرز اور ٹیبلز وغیرہ لگا کر ہال کا سا لک دے دیا گیا تھا۔ سفیر خان، مراد خان اور فرحان خان اس وقت خاندان کے کچھ معزز بزرگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ سفیر خان، اپنے داماد کو تو بلائیں، انہیں بابا حضور سے نہیں ملوانا؟ یہ سفیر خان کے تایا زاد بھائی یہ اپنے والد محترم کے حوالے سے کہا تھا۔ سفیر خان اچھے سے ان کا مطلب سمجھ چکے تھے۔ انہیں اس بات کا علم نہ تھا کہ دولہا ظاہر نہیں زبریز ہے، جبکہ ان کے تایا اس معاملے میں پرانے خیالات کے مالک تھے۔ اگر انہیں حقیقت پتہ چل جاتی تو طوفان آ جاتا۔ بس وہ لوگ آنے ہی والے ہیں۔ فرقان خان نے بات سنبھالی تھی۔ اسی وقت زبریز خان، شیروز خان، آنیہ اور سمار بیگم کے ساتھ ہال روم میں انٹر ہوا۔ آنیہ اور سمار بیگم تو صرف سب کو مشترکہ سلام کر کے لیڈیز والی سائڈ یعنی لاؤنج میں چلی گئی تھی، جبکہ زبریز شیروز خان کے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا۔ میرے تمام بڑوں کو زبریز خان کی طرف سے السلام علیکم۔ اس نے بے حد ادب و احترام سے سب کو سلام کیا تھا۔ سب ہی نے اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ کاٹن کے وائٹ شلوار قمیض پر بلیک کلر کی ویسٹ کوٹ پہنے، گولڈن براؤن بالوں کو جلد سے سیٹ کیے، کرسٹائن کی خوشبو میں رچا بسا وہ آج ایسٹرن لک میں بھی بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ یہ ہیں ہمارے۔ سفیر خان کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ ہال روم میں ایک پراعتماد آواز گونجی تھی۔ میرے سب سے پیارے معزز بڑوں بزرگوں، ظاہر افریدی خان کی طرف سے آپ سب کو خدمت میں سلام عرض ہے اور دل سے معذرت خواہ ہوں میرے پیارے بابا جان، میں نے شاید آپ کی بات کاٹ دی۔ مسکراتی ہوئی آنکھیں، پورے اعتماد لہجہ اور بادب سے انداز میں ہاتھ باندھے کھڑا، بلا شبہ وہ زبریز کو کمال کا اداکار لگ رہا تھا۔ وہ سفیر خان کی طرف بھاگتا، بظاہر تو شرمندہ ہونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر زبریز اچھے سے سمجھ گیا تھا یقیناً وہ اب یہاں کوئی تماشا کھڑا کرنے آیا ہے، جبکہ سفیر خان نے اسے نظروں ہی نظروں میں گھور کے باز رہنے کی وارننگ دی تھی، مگر وہ ظاہر خان افریدی ہی کیا جو باز ہو جائے۔ بلیک کلر کے شلوار قمیض میں شانوں پر لائٹ براؤن شال ڈالے، بورے بالوں کو ایک سٹائل میں جلد سے سیٹ کیے، وہ اپنی ساحرانہ پرسنالٹی کے ساتھ وہاں سخت نمایاں تھا۔ اس نے آج عرصے بعد شلوار قمیض پہنا تھا جو اس کی لمبی چوڑی جسامت پر بے حد جچ رہا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ میں قیمتی ریسٹ واچ پہنی ہوئی تھی جبکہ دوسرے میں ZK کا بریسلیٹ تھا۔ بلا شبہ وہ ایک بے حد وجیح مرد تھا۔ سب ہی نے اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ وہ سبھی اس کے اخلاق سے بے حد متاثر ہوئے تھے۔ ارے بچے، کوئی بات نہیں بیٹا، آپ کو تو معلوم بھی نہیں تھا میں کیا بات کرنے والا ہوں، سفیر خان نے بظاہر مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ زبریز کا دل چاہ رہا تھا اسے کہیں گم کر دے، مگر شیروز خان نے اسے غصے میں کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کرنے سے سختی سے منع کیا تھا۔ ارے سفیر صاحب، یہ آپ کا بڑا بیٹا ہے نا؟ ایک صاحب نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی خاور صاحب، یہ میرا بڑا بیٹا ہے، سفیر خان نے ظاہر کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا، جبکہ ظاہر حال کے وسط میں شانے بے نیازی سے کھڑا تھا۔ ارے بابا جان، اس گھر کے داماد کا بھی تو تعارف کروائیں نا، اس نے دل جلانے والی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بظاہر خوش مزاجی سے کہا تھا۔ سفیر خان ٹھٹکے تھے، یعنی وہ اپنی
بات پوری کرنے والا تھا، جبکہ زبریز خان بھی تلملا سا گیا تھا۔ ہاں بھئی بلواؤ بھی فرقان اپنے داماد کو، ان کے تایا شیروز خان بولے تھے۔ اب یہ بے وقوف کچھ بک نہ دے۔ سفیر خان نے ظاہر کی طرف دیکھ کے سوچا تھا، جبکہ ظاہر مسکراتا ہوا آگے آیا تھا۔ میں ہوں فرقان چچا کا ہونے والا داماد، پورے اعتماد اور سنجیدہ لہجے میں کہتا وہ محفل میں ہلچل سی مچا گیا تھا۔ تو جس کا ڈر تھا وہی ہوا، سفیر خان دم بخود رہ گئے۔ فرقان خان، مراد خان کے ساتھ ساتھ زبریز خان اور شیروز خان بھی شاکڈ ہوئے تھے۔ یہ کون سا ڈریس بھیج دیا ان لوگوں نے؟ مشال نے آن لائن ڈریس اور جیولری منگوائی تھی۔ اس کا کوئی ارادہ نہ تھا اس نکاح میں شامل ہونے کا، مگر وہ کسی کو اپنے ٹوٹے ہوئے دل کی بھنک بھی نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کے دل کا حال جانے، اس سے ہمدردی کرے یا اس کی بے بسی کا مذاق اڑائے، اسی لیے اس نے خود کو مضبوط کر لیا تھا۔ وہ دل پہ پتھر رکھ کر اس نکاح میں شرکت کرنے والی تھی۔ آج صبح ہی اس نے ارجنٹ ڈریس منگوایا تھا، مگر غلطی سے ڈریس کی جگہ کوئی اور ڈریس آ گیا تھا۔ مشال کو غصہ تو بہت آیا تھا، مگر اس نے جب ڈریس دیکھا تو کافی سے زیادہ خوبصورت تھا۔ مشال نے پھر وہی پہن لیا۔ یہ ایک لائٹ پنک اور ڈل گولڈن کلر کی میکسی تھی، جس کے ساتھ گولڈن کلر کا ہی نیٹ کا دوپٹہ تھا، جس کی بارڈری پر پنک ویلوٹ لگی ہوئی تھی، ساتھ ہی میچنگ جیولری بھی تھی۔ لائٹ سے میک اپ کے ساتھ وہی خوبصورت سی مہکی زیب تن کیے وہ میچنگ جیولری پہنے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اپنے خوبصورت بالوں کو اس نے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے آج دوپٹہ سلیقے سے سر پہ سیٹ کیا تھا، کیونکہ خاندان کے سبھی بڑے اس دعوت میں موجود تھے۔ ایک ہاتھ سے میکسی سنبھالتی جب دوسرے ہاتھ سے دوپٹہ صحیح کرتی الجھی ہوئی مشال روم سے باہر نکلی۔ کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے فرقان خان؟ تایا شمروز خان نے ان سے پوچھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتے زبریز بھڑک اٹھا۔ یہ بکواس کر رہا ہے، میں ہوں ان کا ہونے والا داماد۔ زبریز خان غصے سے بولتا آگے آیا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نہیں۔ آپ سب چاہیں تو بابا جان یا چچا چاند سے پوچھ لیں۔ ظاہر خان مزے سے بولتا زبریز خان کو آگ لگا گیا تھا۔ اس کی بات پر ہال روم میں چہم گوئیاں شروع ہو چکی تھیں۔ سب ہی اس صورتحال پہ حیران اور پریشان تھے کہ آخر کون سچا اور کون جھوٹا۔ یہ کیا مذاق لگا رہا ہے تم لوگوں نے؟ تایا جان غصے سے کہتے اٹھ کے کھڑے ہوئے تھے۔ ارے آپ بیٹھے تایا جان، میں آپ کو سب سمجھاتا ہوں۔ مراد خان نے سچویشن سنبھالنی چاہیے تھی۔ ارے چاچا حضور، آپ پریشان مت ہو، میں سب کو حقیقت بتاتا ہوں نا کہ ذروہ میری منگ ہے۔ ظاہر بولتا ہوا اب شمروز خان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، پراعتماد مگر ادب لہجے میں بولتا وہ شمروز خان کو سب سے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ زبریز خان چاہ کر بھی اپنے بزرگوں کے سامنے ظاہر کو کچھ بول نہ سکا تھا، اس طرح اس کی ہی پوزیشن خراب ہو جاتی، اسی لیے وہ فلوکت خاموش تھا۔ میرے بیٹے کو مذاق کرنے کی عادت ہے تایا جان، میں اس کی جانب سے معافی چاہتا ہوں۔ سفیر خان جلدی بولے تھے۔ نہیں سفیر، تم چپ رہو، ہمیں اس بچے کی بات سننی ہے۔ اتنے سارے لوگوں کے بیچ اپنے حق کے لیے بولتا ظاہر خان انہیں بے حد متاثر کر گیا تھا۔ انہیں اس کے انداز میں سچائی محسوس ہوئی تھی۔ بولو بچے، کیا بولنا ہے تمہیں؟ شمروز خان انصاف پسند طبیعت کے مالک تھے، انہیں ظاہر کا لہجہ سچا محسوس ہوا تو انہوں نے اس سے بولنے کا موقع دیا تھا۔ میں ظاہر خان افریدی ذروہ خان پر اپنی منگ ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، اور اس کی گواہی خود میرے دونوں چچا اور بابا جان دیں گے۔ وہ بول کر رکا تھا اور جتاتی ہوئی نگاہ سفیر خان پر ڈالی تھی۔ اس کی اس بات پر وہاں سناٹا چھا گیا تھا۔ کیا یہ لڑکا سچ کہہ رہا ہے فرقان خان؟ شمروز خان نے سب سے پہلے ان سے پوچھا تھا۔ فرقان خان کو خود ظاہر عزیز تھا، مگر وہ جو کر چکا تھا اس کے بعد سے فرقان خان اس سے بے حد خفا تھے۔ وہ ہرگز اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینے کو راضی نہ تھے، مگر وہ اس کی بات سے انکار بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ سچ بول رہا تھا۔ جی یہ سچ ہے، انہوں نے گویا وہاں موجود ہر شخص کے سر پہ دھماکہ کیا تھا۔ یعنی پھر یہ شیروز کا بیٹا جھوٹ بول رہا ہے؟ تایا شمروز کے بیٹے خاور نے آگ میں گھی ڈالا تھا۔ نہیں، میرا بیٹا سچ بول رہا ہے۔ شیروز خان نے بیٹے کی حمایت کی تھی۔ یہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ جب یہ دونوں ہی سچے ہیں تو جھوٹا کون ہے؟ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، شمروز خان غصے سے بولے تھے۔ دوسری طرف لانچ میں بھی ہلچل سی مچ گئی تھی، سبھی خواتین اس صورتحال سے پریشان تھیں۔ السلام علیکم، ساتھ ہی دیر سے آنے کے لیے معذرت، اور میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، بولتے ہوئے سائم خان نے ہال روم میں قدم رکھا تھا۔ سبھی نے 9 وارڈ کی طرف دیکھا تھا۔ میں سائم خان افریدی، ظاہر خان افریدی کا چھوٹا بھائی ہوں۔ اس نے ظاہر کے ہی حوالے سے تعارف کرواتے ہوئے سفیر خان کو غصہ ہی دلا دیا تھا، جبکہ ظاہر مسکرایا تھا۔ سچ کہا ہے، تم ہی بتا دو پھر، ایک بزرگ نے گویا اسے اجازت دی تھی۔ سائم نے انہیں مختصر لفظوں میں سب بتا دیا تھا، فرقان کے بیمار ہونے سے ظاہر کے انکار تک۔ سب ہی اس کی بات سن رہے تھے، جبکہ ظاہر مطمئن کھڑا تھا۔ تو یہ تو تمہارے ہی بھائی کا قصور ہے برخودار۔ وہی بزرگ اس کی مکمل بات سن کر بولے تھے۔ زبریز نے طنزیہ انداز میں ظاہر کی جانب دیکھا تھا۔ نہیں ایسا نہیں ہے، میں نہیں جانتا تھا کہ ذروہ میری منگ ہے، مگر جیسے ہی مجھے پتہ چلا میں فوراً واپس چلا آیا، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں ہمارے خاندان میں منگ نکاح کے برابر ہوتی ہے، مگر
میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہے، لیکن میں اپنی منگ سے کسی حال میں بھی دستبردار نہیں ہونے والا، کیونکہ وہ میری عزت ہے اور میں اتنا بغیرت ہرگز نہیں کہ اپنی عزت کے لیے بول نہ سکوں اور اسے کسی اور کے سپرد کر دوں۔ باقی میری غلطی کی آپ جو چاہیں سزا دے سکتے ہیں، لیکن میں مر کر بھی ضروا خان کو کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ اسے اب آپ لوگ چاہیں جو بھی سمجھ لیں۔ ایک ایک لفظ پر زور دے کر پورے اعتماد اور اٹل لہجے میں بولتا وہ سب کو حیران کر گیا تھا۔ اس کی بات سن کے شمروز خان بھی شاکڈ رہ گئے تھے۔ کیا یہ سچ بول رہا ہے؟ انہوں نے آپ کے سفیر خان مراد خان اور فرقان خان مشترکہ سوال پوچھا تھا۔ یہ سب بس ایسے؟ سفیر خان نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ ہم نے پوچھا یہ لڑکا سچ بول رہا ہے؟ انہوں نے اب شیروز خان کی طرف بھی دیکھا تھا۔ جی تایا جان، یہ سچ بول رہا ہے۔ اسی وقت سمہار بیگم وہاں آئی تھی۔ زبریز خان نے ایک شکوہ کنہ نگاہ ان پہ ڈالی تھی۔ ہم یعنی شمروز خان افریدی اس خاندان کے بڑے ہونے کے ناطے ابھی یہ حکم دیتے ہیں کہ اس بچی کا نکاح اسی کے ساتھ ہوگا۔ جہاں ان کے اس حکم نے ظاہر خان کو پرسکون کر دیا تھا، وہیں زبریز خان کا سکون برباد ہوا تھا۔ گولڈن کلر کی میکسی جس کے ساتھ ریڈ کلر کا نیٹ کا دوپٹہ تھا، پہنے ہی لائٹ سا میک اپ اور گولڈن جیولری، ضروا آج کوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ اس نے دوپٹے کو سلیقے سے سر پہ سیٹ کیا تھا، جبکہ سنہری بالوں کو اس نے فرنچ بریڈ کی شکل دے کر شولڈر پر ڈالا ہوا تھا۔ وہ ہلکی سی تیاری میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ ابھی سائم کے لائے ہوئے سامان میں سے چوڑیاں پہن رہی تھی جب گھبرائی ہوئی آنیہ اس کے پاس آئی تھی۔ کیا ہوا آنیہ، تم یوں بدحواس کیوں ہو؟ سب خیریت تو ہے؟ ضروا نے اسے پوچھا تھا۔ آنیہ نے مختصر لفظوں میں اسے سب بتایا تھا، جسے سن کر ضروا شاکڈ رہ گئی تھی۔ اسی وقت بلوشا بیگم، نگین بیگم اور سمہار بیگم اس کے روم میں داخل ہوئی تھی۔ بیٹا یہ لیجئے پلیز، اسے اوڑھ کر جلدی سے بیڈ پر بیٹھے، نکاح ہوا آ رہے ہیں۔ سمہار بیگم نے اس کے سر پہ بھاری کامدار چادر ڈالی تھی اور اسے بیڈ پہ بٹھایا تھا، جبکہ بلوشا بیگم بھی اس کے بیڈ کے برابر ہی بیٹھی تھیں۔ اسی وقت سفیر خان، فرقان خان اور مراد خان روم میں نکاح خواہ کے ساتھ داخل ہوئے تھے۔ ضروا گم سی بیٹھی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کی کارروائی شروع ہوئی تھی۔ ضروا نے چپ چاپ نکاح نامے پر سائن کر دیے تھے۔ ایجاب و قبول کے مراحل کے بعد مبارکباد کا شور اٹھا تھا، جبکہ ضروا ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئی تھی۔ مبارک ہو لالا جان، شان سے سب کے بیچ کھڑا وہ مبارکباد وصول کر رہا تھا، جب سائم مسکراتا ہوا اس کے گلے لگا تھا۔ تھینکس اے لاٹ لالا کی جان۔ ظاہر خان خوش دلی سے اسے بلگیر ہوا تھا۔ وہ سبھی اس وقت ہال روم میں موجود تھے، جبکہ غیظ و غضب میں بھرا زبریز خان، شیروز خان اور سمہار بیگم کے ساتھ گیسٹ روم میں تھا۔ مہمان خواتین لاؤنج میں تھی، جہاں لنچ شروع ہو چکا تھا۔ بلوشا بیگم، آنیہ، نگین بیگم اس وقت ضروا کے ساتھ تھے، وہ جو شاید ٹینشن سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ بس کر دو زبریز، یہ سب قسمت میں لکھا تھا، اللہ پاک کو یہی منظور تھا، جس میں ہم یا تم کچھ نہیں کر سکتے۔ شیروز خان نے اسے مسلسل یہاں سے وہاں گھومتے دیکھ اس پر غصے سے کہا تھا، میں جانتی ہوں جو ہوا اس سے تمہیں بہت دکھ پہنچا ہے، مگر ضروا ظاہر کی منگ تھی اور جب وہ خود اسے اپنانا چاہ رہا تھا تو تایا جان ہرگز بھی فیصلہ تمہارے حق میں نہ کرتے۔ میں جانتی ہوں جو ہوا اس سے تمہیں بہت دکھ پہنچا ہے، مگر ضروا ظاہر کی منگ تھی اور جب وہ خود اسے اپنانا چاہ رہا تھا تو تایا جان ہرگز بھی فیصلہ تمہارے حق میں نہ کرتے۔ تم زیادہ بحث کرتے تو گستاخی کے مرتکب ٹھہراتے، اس لیے مجھے وہاں آنا پڑا، مگر مجھے معاف کر دو میرے بچے، میں تمہارے ساتھ ناانصافی کر گئی۔ سمہار بیگم روتے ہوئے بولی تھیں اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ انہیں ہاتھ جوڑتے دیکھ زبریز گڑبڑایا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر تڑپ کر ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے تھے۔ نہیں موم، خدارا مجھے گنہگار مت کرے، میں اتنا بھی برا نہیں ہوں یار۔ وہ ماں کے آنسوؤں کے آگے کمزور پڑا تھا۔ تو پھر اپنی موم کی ایک خواہش پوری کرو زبریز خان، تاکہ میں سب کے سامنے سر بلند کر کے کہہ سکوں تم میرے بیٹے ہی نہیں بلکہ میرا فخر ہو۔ سمہار بیگم اس کے مضبوط شانے پر لگی ہوئی بول رہی تھی۔ زبریز ان سے الگ ہو کر انہیں سوالی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ شیروز خان بھی چونکے تھے۔ سمہار بیگم نے جواباً جو بات ان کے سامنے منت رکھی، اس پر شیروز خان نے سر پکڑا تھا، جبکہ زبریز پل بھر میں ہتھے سے اکھڑا تھا۔ موم یو آر جسٹ ٹو مچ، وہ ناراضگی سے بولا تھا، جبکہ سمہار بیگم نے اس سے زیادہ ناراض لہجے میں جواب دیا تھا، ٹھیک ہے تم میرے لیے جب اتنا بھی نہیں کر سکتے تو میرا تم سے بحث کرنا فضول ہے، آج کے بعد تم مجھ سے بات مت کرنا۔ زبریز مر گئی تمہاری ماں تمہارے لیے وہ جانے کو مڑی تھی۔ موم پلیز ڈونٹ ڈو دس، زبریز تلملایا تھا۔ آئی ول مائی سن، انہوں نے رخ موڑے جواب دیا تھا۔ شیروز خان اپنی بیگم کی اداکاری پہ اش اش کر اٹھے تھے۔ اف، یہ اچھی بلیک میلنگ ہے یار، زبریز نے دل ہی دل میں بیزارگی سے سوچا تھا۔ شیروز، میں ذرا اوپر جا رہی ہوں ضروا کو دیکھنے، آپ اسے کہہ دیجیے گا مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہ کرے۔ وہ ناراضگی سے بولتی جانے کو آگے بڑھیں۔ سن لیا بیٹا؟ شیروز خان زبریز کی بات کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔
یار بابا یہ آپ کی وائف ہے، مجھے کہاں سے اٹھا کر لائی تھی؟ اس نے عجیب سا سوال کیا تو شہروز خان کو لگا آج واقعی ہی صدمہ لگا ہے۔ ایسے مت دیکھیں، مجھے کوئی صدمہ نہیں لگا، آئی ایم آل رائٹ، میں صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ جو کبھی میری سائڈ نہیں لیتی، ہمیشہ اپنے اس گھمنڈی بھتیجے کی طرف بولتی ہیں۔ آج بھی انہوں نے وہی کیا، میرا سکون پر بات کرتے ہوئے اپنی خوشیوں کی نوید دے دی، بٹ میں ظاہر خان کی زندگی عذاب کر دوں گا۔ اس نے آخری بات دل میں کہی تھی۔ موم پلیز واپس آ جائیں، آپ کمال کی اداکارہ ہیں اور میں واقعی بہت ایموشنل ہو گیا ہوں، اس لیے پلیز اب مزید ڈرامہ بند کیجیے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بول رہا تھا، جبکہ اس کا یہ تپا ہوا سا انداز دیکھ کر شہروز خان نے اپنی ہنسی ضبط کی تھی۔ سماہر بیگم جو بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی، اس کی بات سن کے فوراً پلٹی تھی۔ تو کیا تمہیں میری بات منظور ہے؟ اب وہ پرجوش سی سے پوچھ رہی تھی۔ جی منظور ہے۔ اس کی بات نے سماہر بیگم کے چہرے پر خوشیاں بکھیر دی تھیں۔ جیتے رہو میرے بچے، اللہ تمہیں ڈھیروں خوشیوں سے نوازے، اس کا ماتھا چوم کے بولی تھیں۔ ارے شہروز پلیز اب جلدی سے سب سے بات کیجیے نا، میں آج ہی یہ فریضہ انجام دینا چاہتی ہوں۔ سماہر بیگم تو ہتھیلی پر سر سے جمانے کو تھی۔ واٹ موم کیا ہو گیا ہے؟ میں کوئی بھاگا تو نہیں جا رہا؟ زبریز سخت خوف سے زدہ ہوا تھا، جبکہ دماغ میں آندیاں سی چل رہی تھیں۔ ارے ہاں صحیح تو کہہ رہے ہیں وہ اتنی جلدی سب کیسے ہوگا؟ بیگم تم صبر کرو، ٹھہرو۔ شہروز خان ان کے خوشی سے کھلتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر ہنستے ہوئے بولے تھے۔ پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے شہروز، اب اور صبر نہیں کر سکتی، پلیز اب جائیے نا۔ مراد لالا بالکل منع نہیں کریں گے، باقی نگین بھابی جان کو میں خود منا لوں گی۔ سماہر بیگم نے تو جیسے سب طے کیے بیٹھی تھیں۔ شہروز خان کو اب مانتے ہی بنی تھی۔ وہ زبریز کو اشارہ کرتے ہوئے باہر کی جانب بڑھے تھے، جبکہ سماہر بیگم بھی سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلی گئی تھیں۔ وٹ ماما پلیز مجھے نہیں کرنی ان سے شادی، مشال تنک کر بولی تھی۔ کیوں؟ آخر کیا برائی ہے ان میں؟ زبریز ایک بہترین شخص ہے، اور سب سے بڑی بات وہ آپ کے کزن اور بچپن کے دوست ہیں۔ بیٹا میں جانتی ہوں جو ہوا کافی عجیب و غریب تھا، مگر ان میں ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ جو ہونا تھا ہو چکا، تو اب کیا وہ ساری زندگی شادی ہی نہ کریں؟ جبکہ سماہر نے کتنے مان سے ایک بار پھر سے اس گھر کی لاڈلی کا ہاتھ مانگا ہے، اس بار ان کا انکار ہوا تو انہیں کتنا برا لگے گا۔ نگین بیگم نے اسے سمجھایا تھا، میں مانتی ہوں اس میں کسی کا قصور نہیں، مگر پھپھو جان کو میں پہلے کیوں یاد نہ آئی جب انہوں نے زروا کے لیے بات کی؟ مشال کہاں تھی اس وقت؟ کہیں بھی نہیں ماما، میں کسی کو نہیں دکھتی، وہ بولتے ہوئے رو دی تھی۔ اس وقت شرمندہ سی سماہر بیگم روم میں انٹر ہوئی تھی، وہ سب سن چکی تھی۔ مشال میری بچی، تم اور زروا دونوں میرے لیے برابر ہو۔ انہوں نے آگے بڑھ کے اسے سینے سے لگایا تھا۔ مشال تم جانتی ہو نا، تم سب ہی میرے لیے اہم ہو، مگر اس وقت فرقان لالا کی طبیعت بہت خراب تھی اور زروا بھی یوں ریجیکٹ ہونے پر ٹوٹ سی گئی تھی۔ ایسے میں زبریز نے جو فیصلہ کیا مجھے وہی صحیح لگا اور میں نے اسی کے لیے اس کا ساتھ دے دیا، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ میرے لیے تم اور زروا میں کوئی فرق ہے۔ نہیں میری جان، تم دونوں میری بچیاں ہو اور میں نے آج پورے دل سے تمہارے لیے اپنے زبریز کا رشتہ دیا ہے، اپنی پھپھو کی خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ سماہر بیگم اسے سینے سے لگائے بول رہی تھی، جبکہ ان کا ہر لفظ مشال کے دل میں اتر رہا تھا۔ میرا بیٹا تمہیں بہت خوش رکھے گا، مشال نے اس بات کی گارنٹی لیتی ہوں، پلیز بچے اسے سنبھالو، وہ بظاہر بہت مضبوط بنتا ہے مگر آج وہ ٹوٹ گیا ہے۔ وہ اب آہستہ آہستہ بول رہی تھی اور مشال غور سے انہیں سن رہی تھی۔ میں تمہارے جواب کی منتظر ہوں بیٹا، تمہارا ہر فیصلہ مجھے منظور ہوگا۔ وہ خود سے الگ کرتی ہوئی مسکرا کر بولی تھی۔ مشال کو شرمندگی نے آن گھیرا تھا، وہ منہ پھاڑتی لیکن بدتمیز نہیں، اسے اب اپنی باتوں پہ پچھتاوا ہو رہا تھا۔ نگین بیگم اس عرصے میں خاموش کھڑی تھی۔ مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے پھپھو، مشال نے آنکھوں سے مسکرا کر کہتے انہیں خوشی کا پروانہ تھما گئی تھی۔ سماہر بیگم نے فوراً اسے گلے سے لگایا تھا اور ڈھیروں دعائیں دی تھیں۔ مراد خان کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا، اس لیے کچھ ہی دیر بعد مشال اور زبریز کے نکاح کی رسم ادا ہوئی تھی اور وہ مشال خان سے مشال زبریز خان افریدی بن گئی تھی۔ سب ہی بڑے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اسے دعائیں دے رہے تھے۔ تم نے مجھ سے نکاح تو کر لیا زبریز خان افریدی، مگر میں نے تمہاری زندگی جہنم نہ بنا دی تو کہنا۔ بہت شوق تھا نا تمہیں زروا سے شادی کا، اس لیے تم نے مجھے نظر انداز کیا۔ اب تم دیکھنا کیسے میں تمہیں تنکی کا ناچ نچاتی ہوں۔ مشال خان کو بہت ہلکا لے لیا تم نے، مگر میں تمہیں بتاؤں گی کہ مشال خان کیا چیز ہے۔ اس نے زبریز کا تصور کرتے ہوئے دانت پیس کر غصے سے سوچا تھا، اس کا بس نہیں چلتا تو زبریز خان کو کچا چبا جاتی۔ وہ دل ہی دل میں اسے سبق سکھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ قسمت مسکرا رہی تھی کیونکہ دو شعلہ صفت لوگ ایک ساتھ جڑ چکے تھے، نہ جانے اب زندگی کون سا موڑ لینے والی تھی۔
کانگریٹس ڈیئر کزن، تم نے تو مجھے مبارکباد بھی نہیں دی، مگر میں بالکل بھی آل مینرڈز نہیں ہوں، اس لیے سوچا تمہاری اس خوشی کے موقع پر کیوں نہ تمہیں مبارکباد پیش کی جائے۔ ظاہر مسکرا کر کہتا ہوا زبریز کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، جبکہ زبریز نے ایک زہر خند نظر اس پہ ڈالی تھی کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے، پھر بھی تم نے اسے نکاح کر لیا، کتنے بےغیرت ہو تم۔ مسکرا کر بولتے زبریز نے اسے آگ لگا دی تھی۔ اور جسٹ شٹ اپ، ظاہر دھاڑا تھا، خبردار جو اس کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تم نے، اب وہ میری وائف ہے اور میں ہرگز بھی اس کے بارے میں تمہیں یہ بےہودہ باتیں برداشت نہیں کروں گا۔ ظاہر نے انگلی اٹھا کر اسے غصے سے وارننگ دی تھی۔ سچ تو سچ ہے ڈیئر کزن، اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ وہ مجھ سے نکاح کو راضی تھی۔ زبریز نے اسے مزید تپایا تھا۔ ان میں سے ایک سیر تھا تو دوسرا سوا سیر، مگر اب بھی ان میں سے کوئی بھی ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ بلا شبہ وہ دونوں وجیح مرد جب مقابل آتے تھے وہ منظر دیکھنے لائق ہوتا تھا۔ منہ سنبھال کے بات کرو زبریز خان، ظاہر نے بمشکل اپنے اشتعال پہ قابو پایا تھا۔ اسی وقت سفیر خان نے ان دونوں کو آواز دی تھی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو نفرت سے گھورتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ وہ اداس سی سوچوں میں گم بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ یہ کیسا کھیل تھا زندگی کا، جو شخص اسے بے پناہ نفرت کرتا تھا آج اس کی زندگی کا مالک بن بیٹھا تھا۔ اس کی مرضی کے بنا وہ ایک دن میں ذروہ خان سے ذروہ ظاہر خان افریدی بن گئی تھی۔ آگے کیا ہونے والا تھا؟ زندگی کون سا رخ لینے والی تھی؟ کیا اسے اب زندگی بھر ظاہر کی نفرت سہنا تھی؟ تو کیا وہ ہمیشہ انچاہی بن کر رہنے والی تھی؟ ایسے ہی کئی لاتعداد سوچیں ذروہ کے دل و دماغ میں چل رہی تھیں۔ نکاح کے بعد کھانے کا دور چلا تھا جس میں زبریز کے علاوہ وہ سبھی موجود تھے۔ کچھ وہاں رکنے کے بعد زبریز اپنی گاڑی میں وہاں سے نکل گیا تھا۔ نگین بیگم، آنیہ اور مہر بیگم مشال کے پاس تھی، انہوں نے ہی وہیں کھانا کھایا تھا اور بلوشا بیگم ذروہ کے لیے کھانا لے گئی تھی۔ بیٹا پلیز تھوڑا سا ہی کھا لو، آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ بلوشا بیگم اس کی طرف دیکھ کے پیار سے بولی تھی۔ میرا من نہیں تائی جان، اس نے آہستہ سے انکار کیا تھا۔ ان کا من ہوگا بھی کیسے، ان کی من پسند جگہ شادی جو نہیں ہوئی، اسے اسی ایڈیٹ سے شادی جو کرنی تھی۔ ظاہر کی اس طنزیہ بھاری آواز پر بلوشا بیگم غصے سے پلٹی تھی، جبکہ ذروہ سہم سی گئی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے ظاہر، پہلے تم نے اپنی من آئی کر لی اور اب یہ بےہودہ الزام لگا رہے ہو اس معصوم پر، شرم نہیں آتی تمہیں اپنی بیوی کے بارے میں ایسی گھٹیا بات کرتے ہوئے؟ بلوشا بیگم تو آج پھٹ پڑی تھی۔ ارے بس بھئی بس، آپ کی پیاری بہو کو میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا؟ ریلیکس، ظاہر مسکرا کر کہتا آگے آیا تھا۔ اس نے ایک بھرپور نگاہ ذروہ کے سجے سورے مگر اداس سے روح پہ ڈالی تھی۔ کچھ پل کو تو وہ ذروہ کو دیکھ کر مبہوت سا رہ گیا تھا، جبکہ اس کی نظریں اس پر سے پلٹنے کو انکاری تھی۔ اف، تائی جان کے سامنے بھی کتنی بدتمیزی سے مجھے گھور رہے ہیں، ذروہ نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ ان کی نظروں کی تیش محسوس کرتے ہوئے ذروہ کی پلکیں سجد حزیز ہوئی تھیں۔ بکواس بند کرو تم اپنی، اور خبردار جو ایک لفظ بھی اب سے کہا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ بلوشا بیگم کی غصے میں بھری آواز پر ظاہر ہوش میں آیا تھا۔ اچھا بابا، کچھ نہیں کہتا میں اسے، ویسے بھی میں مذاق کر رہا تھا، پر کیا اب کچھ دیر اپنی معصوم بیوی سے اکیلے میں بات کر سکتا ہوں؟ ظاہر نے بلوشا بیگم سے شرارتی انداز میں اجازت لی تھی۔ کر لو، مگر پھر سے بتا دوں کوئی الٹی سیدھی بکواس کی تو۔ بلوشا بیگم کے کہنے پر سے پہلے ہی ظاہر نے ان کی بات اچک لی تھی۔ میں جانتا ہوں آپ سے برا کوئی نہ ہوگا، مگر ویسے آپس کی بات ہے، آپ سے اچھا بھی کوئی نہیں مومی جان، اس نے پیار سے کہتے ان کے ہاتھ چوم کر ان آنکھوں پہ رکھے تھے۔ کتنے بڑے ڈرامہ باز، یہ تو تائی جان کو بھی نہیں بخشتی اپنی اداکاری میں، ان کے لاڈ پیار کا بھی مذاق بنا لیا۔ ذروہ نے بدگمان ہوتے سوچا تھا۔ بلوشا بیگم تو ظاہر کے انداز پر نہال ہو گئی تھی۔ جیتے رہو میرے بچے، اللہ تمہیں ڈھیروں خوشیوں سے نوازے اور تم دونوں کا ساتھ نا عمر بھر بنا رہے۔ انہوں نے اس کی پیشانی چوم کر دل سے دعا کی تھی۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، تم کر لو ذروہ سے بات، وہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی ظاہر نے روم لاک کیا تھا اور شان سے چلتا ہوا بیڈ کی جانب آیا تھا، جبکہ ذروہ کی جان ہوا ہوئی تھی۔ سو فائنلی یو آر آفیشلی مائن، وہ ایک ادا سے بولتا دلکشی سے مسکرایا تھا۔ ذروہ نے خوف زدہ سی ہوتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا، جانے وہ اب کیا کرنے والا تھا۔ ڈرو مت، محرم ہو تمہارا، ظاہر غمگین لہجے میں کہتا۔ ذروہ کی جان نکال گیا تھا۔ ذروہ کا ننھا سا دل پسلیوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ اب وہ اپنی پشاوری چپل اتار کر اپنی شال ایک سائیڈ رکھ کر ذروہ اس کی یہ کارروائی دیکھ کر سہم سی گئی تھی۔ تو مسز ذروہ ظاہر خان، کیسا لگ رہا ہے میری مسز بن کر؟ ظاہر اب اس کے بیڈ کے بالکل نزدیک کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا۔ ذروہ اسے نظریں اٹھانا دشوار ہو گیا تھا۔ میرے پاس مت آئیے گا، اس نے بمشکل یہ جملہ ادا کیا تھا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کچھ دیر پہلے تم خود یہ حق مجھے دے چکی ہو۔ اس
لیے اب یہ معصوم بننے کا ڈرامہ مت کرو۔ وہ ایک دم اسے اسی اسپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ زائر نے کہتے ساتھ ہی ایک جھٹکے سے اس کا بازو کھینچ کر اسے اپنے مقابل کھڑا کیا تھا۔ ہاں تو تم کچھ کہہ رہی تھی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بے حد غصے سے پوچھ رہا تھا۔ ضربہ سہمی ہوئی اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ نہیں تو، ضربہ نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا تھا۔ اسی وقت زائر نے تمام فاصلے مٹاتے ہوئے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کیا تھا اور اسے خود سے قریب کیا تھا۔ اس کے اس اقدام پر ضربہ کی سانسیں اتھل پتھل ہوئی تھیں، جبکہ زبان جیسے طاولے سے جا لگی تھی، پلکیں سجد حریض ہوئی تھیں۔ مجھے چھوڑے پلیز، وہ منمنائی تھی۔ بولو بھی، کچھ کہہ رہی تھی نا تم؟ زائر اس کی جانب دیکھتے ہوئے وہی سوال دہرایا تھا، مگر اس بار اس کے لہجے میں کچھ دیر پہلے والی سختی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ مگر ضربہ اس ظالم کی قربت میں مارے حیا کے بول بھی نہ پا رہی تھی۔ اب کیا ہوا؟ ویسے تو بہت آواز نکلتی ہے تمہاری، آج کیوں یہ ہونٹ خاموش ہیں؟ زائر نے اس کی جانب دیکھ کر بولتے ہوئے ایک ہاتھ سے اس کے ریڈ لپسٹک پر سجے نازک ہونٹوں پر اپنی انگلی پھیری تھی، جبکہ نظریں اس کے ہونٹوں کے عین نیچے موجود تل پر تھیں۔ تو کسی روز مجھے حالت و وجدان میں مل، لب کی فریاد ہے کہ چھونا ہے تیرے ہونٹ کا تل۔ زائر ایک ادا سے کہتا ضربہ کی جان نکال گیا تھا۔ زائر اب انگلیاں اس کے ہونٹوں سے تل تک لایا تھا۔ ضربہ کا دل الگ ہی لے میں دھڑکا تھا۔ وہ زائر کے اس اقدام پر جی جان سے لرز گئی تھی۔ اب زائر خان بے خود سا ہوتا اس کی جانب جھک رہا تھا۔ خان پلیز نہیں، اس نے تقریباً روحانسی ہوتے زائر کو اس کے ارادے سے باز رکھنا چاہا تھا۔ کیا خان پلیز؟ میں نے کہا نا تم پہ صرف میرا حق ہے، اپنی نیلی سمندر سی گہری آنکھوں میں شرارت لیے کہتا زائر اس کی اس گھبراہٹ سے محفوظ ہوا تھا۔ مگر ابھی میرا مطلب ابھی صرف ہمارا، مجھے نہیں پتا کچھ، بس پلیز آپ مجھے چھوڑ دیں۔ ضربہ نے کچھ نہ بن پڑا تو اس نے وہی بات دہرائی تھی۔ ارے تم مگر وگر چھوڑو نا، زائر بول کر پھر سے اس کی جانب جھکا تھا، جبکہ ضربہ نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ زائر کو اس وقت سب بھولا تھا، یاد تھا تو صرف اتنا کہ ضربہ خان صرف اس کی ہے۔ یہ آنکھیں سختی سے نیچے، ضربہ ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ زائر کو اس وقت بہت معصوم لگی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنے جلتے ہوئے لب رکھ کر ضربہ کو معتبر کیا تھا۔ تم میری محبت کا معتبر حوالہ ہو۔ ضربہ نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ محافظ ہوں تمہارا، لٹیرا نہیں، زائر نے کہتے ہوئے اسے نرمی سے خود سے لگ کیا تھا۔ ضربہ آنکھوں میں خوشی اور حیرانگی کے ملے جلے تاثرات سے لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ عشق جب پاکیزہ ہو تبھی تو کہلاتا ہے عشق، سبحان اللہ۔ ایسے مت دیکھو ورنہ پیار ہو جائے گا، زائر نے غمگین لہجے میں بولتے ہوئے اسے چھیڑا تھا۔ ضربہ کان کی لوہوں تک سرخ پڑی تھی۔ زائر سینے سے ہاتھ باندھے کھڑا یکٹک اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ نروس سی ضربہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں مروڑتے ہوئے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ ایک افسوس تھا جو ہرسوں پھیلا تھا، یہ ہر ایک فسوں جو ہر سو پھیلا ہوا تھا، ہر ایک فسوں جو ہر سو پھیلا ہے، یہ کھیل ہمارے عشق نے کھیلا ہے۔ زائر کا موبائل وائبریٹ ہوا تو ایک خوبصورت طلسم ٹوٹا تھا۔ زائر ایک دم ہوش میں آیا تھا۔ میں ایک کام سے جا رہا ہوں، روم اندر سے لاک کر لو، جب تک میں نہ آؤں تم نیچے نہیں آؤ گی، انڈرسٹینڈ؟ سرد و سپاٹ لہجے میں بولتا۔ یہ کچھ دیر پہلے والا زائر تو نہ تھا۔ پل بھر میں وہ اپنے کھول میں سمٹا تھا۔ مگر تائی جان نے کہا تھا سب لیڈیز ملنا۔ ضربہ کی بات زائر کے اگلے جملے کی وجہ سے ادھوری رہ گئی تھی۔ ممی کو میں خود سمجھا لوں گا، تم بس وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں، کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں، ورنہ مجھے تم اچھے سے جانتی ہو۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دیتا جانے کو پلٹا تھا۔ ضربہ حیران کھڑی اسی دھوپ چھاؤں والے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ سنو، زائر پلٹا تھا۔ جی، ضربہ نے اٹک اٹک کے جی کہا تھا۔ میرے لائے بریڈر ڈریس میں تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ ضربہ کے دلکش اور نازک سراپے کو نظروں کے حصار میں لیے غمگین لہجے میں بولتا وہ ضربہ کو شوق کر گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی زائر اس کے روم سے نکل گیا تھا۔ یہ ڈریس یہ لائے تھے؟ اف، کتنے گھنے ہیں، ضربہ نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔